वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस में आपके सामने रखूंगी कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। हमारी कोशिश ये है कि आज जो हम कुरान को सीखने बैठे हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा ज़रूर बिल ज़रूर हम आगे पहुंचाएं, चाहे वो अपने बच्चों को हो, फैमिली को हो, बहन भाइयों को हो या दोस्तों को, ताकि हम इस हदीस के मुताबिक बेहतरीन लोगों की फहरिस्त में शामिल हो सकें। इसी मकसद के लिए हम जमा होते हैं कि बैठकर मिलकर हम कुरान को सीखें और इस चीज़ का इत्मीनान करें कि जब ये वक्त शुरू होता है तो फरिश्ते हमें घेर लेते हैं और हमारे घरों पर और दिलों पर सकीनत नाजिल करते हैं। तो इस सिलसिले को में आज हमारे साथ सिस्टर सुमेरा कौसर मौजूद हैं। हम इन सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह और सिस्टर सुमेरा से कहेंगे कि वो अपने सेशन का आगाज करें। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी ओवर टू यू इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी तमाम सिस्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ होंगी और इस दुआ के साथ हम शुरू करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस कुरान से हिदायत हासिल करने वाला बनाए और हमारे इस वक्त में जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं कुरान सुनने के लिए, समझने के लिए, उसको बाइस बरकत बनाए और क़यामत वाले दिन भी इन हमारी हसनात को, इस हमारे समरी ऑफ द कुरान की अटेंडेंस को हमारे हक में बेहतरीन बनाए और हमें इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। अभी शुरू करते हैं इंशाल्लाह। और सबसे पहले मैं आपको ये जो हमारा थीम है, थीम वाली आयत है, वो सामने रखना चाहूँगी। सूरा अंबिया की आयत नंबर 10 है। अब तो मुझे लगता है तकरीबन याद होगी सबको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। बेशक हमने आपकी तरफ इस किताब नसीहत को नाजिल किया है, जिसमें आपके लिए नसीहत है, तो क्या आप समझ बूझ रखने वाले हैं। सो हमने जो आज की हमारी सूरतें हैं इंशाल्लाह सूरह कमर से हम स्टार्ट करेंगे सूरह जिन तक इंशाल्लाह, और इसमें हम अपना जिक्र ढूंढेंगे कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारा कहाँ पे जिक्र आ रहा है और हमारे लिए उसमें राह अमल क्या है। जो नेक लोगों का, मुत्तकीन का अहवाल हम इंशाल्लाह इन सूरतों में पढ़ेंगे, तो हम अपने लिए भी टारगेट सेट करेंगे कि हम भी उसमें से जो है वो लेसन लर्न करने वाले हों और टारगेट अपनी ज़िंदगी का बनाएं कि हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे और ना सिर्फ खुद शामिल करेंगे बल्कि जैसे मिस्टर मिस्बा ने भी हदीस सामने रखी ना कि आगे भी फैलाने वाले इंशाल्लाह। हम स्टार्ट करते हैं। हम अब सूरह अल कमर से जो है वो शुरू करेंगे, इसका आगाज़ करेंगे। सूरह कमर मक्की सूरत है, 55 आयात हैं इसकी और इसका जो ज़माना नज़ूल है वो हम देख लेते हैं पहले। इस हिजरत मदीना से 5 साल पहले 790 में सूरह कमर जो है वो नाजिल हुई थी। इसका किताबी रबत जो है वो देखें तो सूरह नजम इससे पहले सूरत थी जो हमने कल कवर की थी, आपको याद होगा। उसमें सूरह नजम में पिछली कौमों की हिलाकत का जरा मुख्तसर जिक्र था और यहाँ पे सूरह कमर में 5 कौमों की हिलाकत का बड़ा तफसीली जिक्र आया है। मरकजी मजमून इस सूरह को हम देखें तो वो भी यही है कि 5 कौमों की हिलाकत के जरिए मुशरिकीन मक्का को नसीहत और बुरे अंजाम से खबरदार किया गया है। फिर एक और चीज़ मैं आपको इस सूरह के बारे में बताऊं, वो ये कि इस सूरह में 2 आयात हैं जो बार बार दोहराई गई हैं। एक तो ये है जो हमने अपने जो स्टार्टिंग था, हमारा इंट्रोडक्शन था इस समरी, उसमें भी हमने रखी थी, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान किया है, बस है कोई इससे नसीहत हासिल करने वाला। 4 दफ़ा ये आयत जो है वो सूरह कमर में आई है और इसके जवाब में इंशाल्लाह हमारा ये जवाब होना चाहिए कि अल्लाह ताला हम नसीहत हासिल करने वाले हैं, आप हमारे लिए इसको आसान कर दें। और एक और आयत जो 4 दफ़ा इस सूरह में आई है वो है कैफ़ा काना अज़ाबी व नुज़ुर, कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी तंबीहात। ये आयत जो है वो तारीख का हर सच्चा वाक़या सुनाने के बाद ये पूछी गई ना, जैसे एक तंबीह के तौर पे जो है ये आयत सामने आई है। अगर हम इस सूरह कमर का जो है वो व्हील देखें तो हम देखते हैं कि 7 मज़ामीन में इस सूरह को तकसीम किया गया है। सबसे पहली आयत नंबर 1 से 8 तक मुशरिकीन मक्का की तकसीब की गई है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया ना कि 5 कौमों के अहवाल हैं,
تو وہی 5 قوموں کے احوال جو ہیں وہ 5 مضامین میں یہاں پہ شامل ہیں. آیت نمبر 9 سے 17 تک نوح علیہ السلام کی قوم کی تکذیب، ان کا جھٹلانا بتایا گیا ہے، اور پھر تمام قوموں کی جو ہے وہ تباہی کا منظر بھی ہمارے سامنے آتا ہے سورہ میں. تیسرے پیراگراف میں آیت نمبر 18 سے 22 تک جو ہے وہ قوم عاد کی تکذیب، اور چوتھے پیراگراف میں 23 سے 32 تک قوم سمود کی تکذیب، 5ویں پیراگراف میں 33 سے 40 تک قوم لوط کی تکذیب، اور چھٹا پیراگراف 41 سے 42 2 آیات ہیں اس کی آل فرعون کی تکذیب کا ذکر ہے، اور آخری جو اس کا پیراگراف ہے آیت نمبر 43 سے 55 تک اس میں مکذبین، مجرمین اور مصدقین متقین کا مختلف انجام، یعنی 2 کریکٹرز اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیے کہ جو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام کیسا ہے، اور جو ماننے والے ہیں جو متقین ہیں ان کا انجام کیسا ہے. پہلی ہی آیت ہم جب دیکھتے ہیں اس کی سورہ قمر کی جو اہم مضامین ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو پہلی ہی آیت جو ہے وہ شق القمر کا واقعہ بتایا گیا ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے، یعنی چاند کا پھٹ جانا، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا قیامت کے قریب ہونے کی دلیل ہے. اور یہ واقعہ جو ہے وہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں موجود تھے، قریش کے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. اس وقت یہ واقعہ پیش آیا. چاند جو ہے 14ویں کا چاند تھا اس رات کہ وہ پھٹ گیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ایک ٹکڑا ایک طرف چلا گیا اور دوسرا دوسری طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قریش کے لوگوں سے بھی کہا کہ یہ دیکھو اور گواہ رہنا اس پہ لوگوں سے. اور قریش نے اس پہ فوراً اس کے جواب میں کہا کہ یہ جادو کر دیا گیا، ہم پہ جادو ہو گیا، اس لیے ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو ہے وہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا ہے. اور کچھ لوگوں نے وہیں پہ کہا کہ اچھا اگر جادو ہوا بھی تو صرف ہم پہ ہی ہوگا نا، جو یہاں سے باہر لوگ ہیں ان پہ تو نہیں ہوا ہوگا. لیکن باہر کے لوگ بھی جو جیسے تجارت کے قافلے آتے تھے ان لوگوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کی کہ واقعی ایسا ہوا تھا. اور یہاں پہ مشرکین کو جو ہے وہ تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ ہر نشانی اور ہر دلیل دیکھ لینے کے باوجود ایمان نہ لانا جو ہے وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہو. پھر آگے جو اگلے 5 اس کے مضامین ہیں، تاریخ کی مثالوں سے عبرت لینے کی ہدایت کی گئی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ قوم نوح کا ذکر ہے کہ ان کے برے انجام کا، اور وہاں پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ قوموں کی تباہی کا ذکر کرتے ہیں، ان کی ہلاکت کا ذکر کرتے ہیں، وہیں پہ ساتھ ایمان والوں کی کامیابی کا ذکر بھی کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ بھی جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے تو وہاں پہ ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو کشتی میں بچا لیا گیا اور انکار کرنے والوں کو غرق کر دیا گیا. اسی طرح قوم عاد کا انجام، تیز ہوا سے ان کی ہلاکت ہوئی. قوم سمود کا، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ایک زوردار دھماکے سے ان کی ہلاکت ہوئی. قوم لوط کا انجام، پتھر برسانے والی ہوا ان پہ بھیجی گئی. اور آیت نمبر 41 اور 42 میں آل فرعون کا انجام بتایا گیا کہ وہ طاقت کی نشے میں مست تھے. وہ سوچ رہے تھے کہ وہ یہ اس چیز کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم پاورفل ہیں، ہمارے سے آگے تو کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسے طاقت کے نشے میں مست تھے، مگن تھے اس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ ہی پکڑ لیا، اس کی فوج کے ساتھ ہی اس کو باہ برباد کر دیے گئے. آخری جو اس کا مضامین ہے آیت نمبر 43 سے 55 تک، وہ اللہ تعالیٰ نے دو کریکٹرز ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام اور متقین کا انجام. اور یہاں پہ قریش کی شکست کی پیشن گوئی بھی کر دی گئی کہ جو آپ کو پتا ہے کہ جو آیات اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں نا، دوسری پہلی قوموں کا جو ذکر کیا جاتا ہے وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں اور ہمارے لیے وہ فائدہ مند ہوں. اب جو 2 کریکٹرز اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں وہاں پہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اہل ایمان کو تسلی بھی دی گئی ہے. آیت نمبر 52 انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں سورہ قمر کی. جی 51 میں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ هَلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ان جیسوں کو بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. اور آیت نمبر 52 ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب دفتروں میں درج ہے. یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام ریکارڈ، ہمارے اعمال کا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے. اور کیا ہم یہاں پہ ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم اس اپنے ریکارڈ کو، اپنے نامہ اعمال کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم اس کا سامنا
پورے اعتماد کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ واقعی یہی چیز تھی جو میں نے کی اور اسی پہ میں جو ہوں، اس چیز پہ آج انشاءاللہ ہم غور و فکر کریں گے. اور اس کے بعد کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں 53 میں وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، ہر چھوٹی بڑی بات اس میں لکھی موجود ہے. اس میں لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس میں تو کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی. ان المتقین فی جنت و نہر، بے شک متقین پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے دن. تو یہاں پہ ہم اس سورہ کا جو ہم نے ایک لیسن لرن کے لیے کرنا ہے وہ یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نامہ اعمال سامنے ہوگا اور ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں لکھی ہوگی. آج کے دن کے لیے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اپنے نامہ اعمال کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا ہم ایسے ہیں، ایسا ہمارا نامہ اعمال ہے کہ ہم اس پہ پراؤڈ فیل کر سکیں اور ہم خوشی خوشی جو ہے اس کو لے سکیں. اگلی سورہ کی طرف چلتے ہیں. اگلی سورہ ہماری سورہ رحمان ہے. ابتدائی مکی دور کی سورت ہے. 78 آیات ہیں اس میں. اور سورہ رحمان جو ہے بڑی خوبصورت سورہ ہے. رحمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے اور اس نام کی اس سورہ کے مضمون سے بھی گہری مناسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے اور اس سورہ میں انسان اور جن دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے. کتابی ربط اگر ہم اس سورہ کا دیکھیں تو سورہ القمر میں ہم نے دیکھا کہ انداز زیادہ سختی والا تھا، جہاں پہ قوموں کا ذکر، قوموں کی تباہی کا ذکر آیا، ہلاکت کا ذکر آیا اور اللہ تعالیٰ کی تقدیرات کا ذکر آیا. تو یہاں پر جو ہے سورہ رحمان میں ایک سوال بار بار سامنے رکھا گیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. تو یہاں پہ یہ آیت جو ہے یہ ہمیں جھٹلانے سے بچنے کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزار بننے کی دعوت دیتی ہے اور بار بار اس کی ریپیٹیشن کی گئی ہے اس وجہ سے کہ ہم اس پہ سوچیں، ہم اس پہ غور و فکر کریں کہ ہمارے لیے اس میں جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی یا آپ کے سامنے پڑھی گئی. پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کیا وجہ ہے میں تم سے ویسا جواب نہیں سن رہا جیسا جنوں نے اپنے رب کو دیا تھا. لوگوں نے عرض کیا وہ کیسا جواب تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو جن اس کے جواب دیتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، کہ اے اللہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اللہ تعالیٰ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. تو ہمیں بھی اس چیز کو تھوڑا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ سورہ پڑھیں یا آیات پڑھیں تو ہم اس چیز کا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہو اور دوسرا ہم اس کا جواب بھی دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. پھر ایک اور چیز جو یہاں پہ آئی ہے اسی آیت کے حوالے سے الائی جو ہے اس کو نعمتوں کے معنی میں بھی زیادہ تر لیا جاتا ہے، ہمیں یہی پتا ہوتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے نعمتیں. تو اس کے جو ہیں وہ مختلف معنی اس لفظ کے جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں. یہ وہ معنی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جیسے یہ آیت بار بار ریپیٹ ہوئی ہے نا، تقریباً 30 ٹائمز سورہ رحمان میں یہ آیت آئی ہے، تو وہاں پہ اس کا ترجمہ بھی مختلف طریقے سے جو ہے وہ آتا ہے. ہر آیت جہاں پہ یہ آیت آتی ہے اس سے پہلی آیت کے لحاظ سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل جہنم کی آیات آئیں گی تو وہاں پہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں کہیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا وہ اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آلائی کے مختلف معنی نعمت کے حوالے سے بھی ہیں، قدرت، طاقت، عجائبات قدرت، کمالات قدرت، عنایتیں اللہ تعالیٰ کی، مہربانیاں، خوبیاں، اللہ تعالیٰ کے صاف حمیدہ، کمالات اور فضائل کا مضمون ہے. یعنی ہم اس چیز کا بھی بیان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی کس کس قدرت کو، کس کس نعمت کو، کس کس طاقت کو ہم جو ہیں وہ جھٹلائیں گے. ہر آیت کے لحاظ سے مختلف مطلب ہے. مرکزی مضمون ہم سورہ رحمان کا دیکھیں تو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تصدیق کرنے والوں کے لیے آخرت میں انعام و اکرام کا بیان ہے اور جھٹلانے والوں کے لیے سخت حساب، اور قرآن کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت بھی دی گئی ہے. اور اگر ہم اس کا جو ہے جی سورہ رحمان کا جو فلو چارٹ ہم دیکھتے ہیں، سورہ رحمان کو 6 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا اور دوسرا پیراگراف تقریباً ملتے جلتے ہیں. پہلے پیراگراف میں دلائل رحمانیت اور ربوبیت ہیں اور دوسرے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کی قدرت جزا اور سزا کے دلائل دیے گئے ہیں.
تیسرے پیراگراف میں احوال قیامت کا ذکر ہے، قیامت کا احوال کیسا ہوگا، ان کا جو ہے وہ سختی اس دن کی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے ان آیات میں۔ اور چوتھے پیراگراف میں مجرمین کا انجام بتایا گیا ہے اور قیامت کے دلائل جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ پانچویں پیراگراف میں آیت نمبر 46 سے 61 تک محسنین کا انجام اور جزا کے دلائل جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چھٹے پیراگراف میں آیت نمبر 62 سے 78 تک جنت کی اضافی نعمتوں کا ذکر ہے۔ جنت کی نعمتوں کا بڑا تفصیلی ذکر ہمیں انشاءاللہ جو ہے وہ اس صورت میں ملتا ہے۔ جی، تو پہلے جیسے میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل اس سورہ میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو قرآن کی تعلیم جو ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں، سورہ رحمان جب ہم شروع کرتے ہیں، اس کی پہلی 4 آیات بڑی بہترین، بڑی خوبصورت چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، ان کو ہمیں تقریباً یہ یاد بھی ہوں گی۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کا بہترین نام ہے۔ علم القرآن کلام قرآن اللہ تعالیٰ کا بہترین کلام ہے۔ مخلوق اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ کے انسان ہے۔ اور پھر اس کے بعد علمہ البیان اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بہترین صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت، جس سے وہ اپنا جو ہے وہ اظہار کر سکتا ہے اپنی فیلنگز کا، وہ یہاں پہ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اور پانچویں آیت الشمس والقمر بحسبان، تو یہاں پہ جیسے سورج اور چاند حساب سے ہیں، یعنی بہترین نعمت جو انسان کو دی گئی ہے وہ وقت کی نعمت ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا ہے رحمان ہونے کی حیثیت سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلام پاک دیا ہے بہترین کلام، اور ہمیں بہترین مخلوق بنایا اشرف المخلوقات، اور ہمیں بہترین صلاحیت دی بولنے کی صلاحیت، اور بہترین نعمت ہمیں وقت کی نعمت دی گئی، ہم ان سے کس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سو قرآن کی تعلیم انسان کی تحریک اور اس کو قوت گویائی عطا کیا جانا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے۔ کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہے، اللہ کے حکم سے چل رہا ہے اور عدل پر قائم ہے، اور اپنے حدود میں رہتے ہوئے انسان کو بھی عدل پر قائم رہنے کی اور توازن نہ بگاڑنے کی ہدایت کی گئی ہے، یعنی میانہ روی اختیار کرنا، بیلنس اپروچ ہماری ہونی چاہیے ہر چیز میں۔ پر ابھی سمپل سی مثال لیں، جیسے ہمارا سونا جاگنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، دوسروں سے جو ہے وہ ملنا جلنا، گھلنا ملنا، ہر چیز میں ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ جو بیلنس ہوتا ہے، میانہ روی ہوتی ہے، وہ چیزوں کو خوبصورت کر دیتی ہے۔ اور اگر بیلنس نہ ہو تو ہم کسی ایک ہی چیز کے پیچھے پڑیں تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آگے یہی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے ہم نے عدل و انصاف کرنا ہے۔ پھر آیت نمبر 26-27 میں کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف رب جلیل و کریم کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں، اور قیامت کا احوال یہاں پہ آگے ہے۔ پھر مجرمین کا انجام اور دوزخ کے احوال بتائے گئے ہیں کہ مجرمین یعرف المجرمون بسیماہم، کہ مجرمین اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد نیک لوگوں کا انجام بتایا گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کا خوف رکھتا ہے، 2 باغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس یہاں پہ بہت تفصیل کے ساتھ جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ کبھی ٹائم نکال کے یہ جو آخری سورہ رحمان کی آیات ہیں ان کو ضرور پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے ان نعمتوں کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں یہ نعمت۔ پھر آیت نمبر 56 فیہن قاصرات الطرف، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں ہوں گی نگاہوں کو جھکانے والیاں، یعنی عورت کی ایک اصل خوبی جو ہے وہ شرم و حیا وہ یہاں پہ بیان کی گئی۔ اور کل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیت نمبر 60 نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام شکور، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، اللہ سے بڑھ کر نیکی کی قدر کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ جیسے سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو 10 نیکیوں کے برابر اجر دیا جائے گا۔ اور اللہ کی رحمت کا اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ان نعمتوں کا سوال کریں، اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنے دوسرے عزیز رشتہ دار، اپنے پیاروں کو بھی ان چیزوں کا جو ہے وہ احساس دلائیں، تاکہ ہم جنت کی نعمتوں کا اکٹھے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کی اگلی سورہ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی سورہ ہماری سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ بھی مکی سورت ہے، اس کی 96 آیات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے 5 نبوی میں نازل ہوئی تھی۔ اور سورہ واقعہ کے فضائل ہم دیکھیں
تو سورہ واقعہ بھی سورہ ہود کی طرح ان صورتوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس وجہ سے کہ ان میں جو ہے وہ قیامت کا ذکر ہے۔ ہمارے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ ہم پر یہ صورتیں کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، کیا ہمارے رویوں میں ان کے پڑھنے سے کوئی فرق آتا ہے؟ کیا ہمیں کچھ سوچ آتی ہے جب ہم قیامت کی مناظروں کی ہولناکی پڑھتے ہیں؟ کیا ہمارا دل لرز جاتا ہے؟ کیا ہمارے اعمال جو ہیں کیا ہمارا وہ دل کا لرزنا ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور ہم اپنے اعمال سے رجوع کرتے ہیں؟ کتابی ربط اس سورہ کا دیکھیں تو پیچھے ہم نے سورہ رحمان میں 2 گروہوں کا ذکر پڑھا، متقین کا انجام اور بد لوگوں کا انجام، مجرمین کا انجام، اور یہاں پہ اس سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ویسے زیادہ تر قرآن میں ہمیں 2 گروہوں کا ذکر ملتا ہے نا، تو یہ سورہ اس لحاظ سے منفرد ہے، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، یعنی سابقون الاولون، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ 2 گروہ جو ہیں وہ کامیاب گروہ ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، کامیاب ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، اور تیسرا گروہ جو ہے وہ جھٹلانے والا ہے، وہ جنت میں جانے والا ہے۔ پھر اس سورہ میں جو ہے وہ تسبیح کا حکم بھی ہمیں ملتا ہے، 2 دفعہ تسبیح کی آیت آئی ہے، فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کرو، آیت نمبر 74 اور 96 میں یہ بات ہوئی، اور اس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کی تسبیح قرار دیا۔ مرکزی مضمون سورہ کو ہم دیکھیں تو قریش کی قیادت کو وارننگ دی گئی کہ قیامت کے دن کا انقلاب بعض لوگوں کے لیے بلندی کا سبب ہوگا اور بعض لوگوں کے لیے پستی کا سبب ہوگا، کے لیے مختلف انجام ہوگا، سارے ایک ہی جیسے انجام سے دوچار نہیں ہوں گے، اور ساتھ میں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں۔ سورہ واقعہ کا بیل اگر ہم دیکھیں تو اس میں پہلے جو مضمون ہے آیا نمبر 1 سے 9 تک مناظر قیامت اور انسانوں کی تقسیم۔ آیات کے نمبر میں یہاں پہ اب نہیں بولوں گی کیونکہ گراف آپ کے سامنے ہے، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور میں آپ کو بس ٹاپکس بتا دیتی ہوں۔ مناظر قیامت اور انسانوں کی تقسیم کا ذکر ہے پہلے گروپ میں، دوسرے گروپ میں السابقون الاولون کا احوال بتایا گیا ہے، تیسرے گروپ میں اصحاب الیمین کے احوال یعنی دائیں بازو والوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، چوتھے گروپ میں اصحاب الشمال کا ذکر کیا گیا ہے، اور 5ویں گروپ میں افاق و انفس کی جو دلیلیں ہیں، 4 دلیلوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور آخرت کی استدلال کو ثابت کیا گیا ہے، اور 6 پیراگراف میں قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، شیطانی کلام نہیں ہے، اس پہ بات ہوئی ہے، اور آخری 7واں پیراگراف جو ہے اس میں موت کے وقت کی انسان کی بے بسی اور روز قیامت اصحاب الجمین اور اصحاب الشمال اور سابقون کا مختلف انجام اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو شروع میں جو ہے وہ قیامت کے مناظر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں جو ہے وہ رکھے ہیں، اور پھر انسانوں کی 3 گروہوں میں تقسیم کا ذکر ہے، تو ہم 3 گروہوں کی تقسیم کا ذکر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سابقون الاولون۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سابقون الاولون ہوتے کون ہیں۔ سابقون الاولون جیسے نام سے ہی آپ کو مناسبت ظاہر ہو رہی ہے کہ سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے کرنے والے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، ہر نیکی کے کام میں پہل کرنے والے، بن دیکھے ماننے والے، یعنی بن دیکھے ماننے والے تو دوسرے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت یہ ہوتا ہے کہ کوئی ابھی کامیابی اتنی واضح نہیں ہوئی ہوتی۔ جیسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ آئے، اس وقت کوئی ان کو کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی، صرف ان کا یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ، اور اولین صحابہ کا ایمان ہمیں سابقون الاولون کی مثال نظر آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سابقون الاولون کی جو نعمتوں کا ذکر کیا کہ بہترین مہمان نوازی ہوگی اور بہترین نعمتوں میں ہوگی۔ پھر اس کے بعد آئے نمبر 27 سے 40 تک اصحاب الیمین یعنی دائیں بازو والوں کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا ہے، یعنی ایسے لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کا نامہ اعمال نیکیوں کے لحاظ سے جن کا پلڑا بھاری ہوگا، پھر ان کی نعمتوں کا جہاں پہ ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد اصحاب الشمال کے یعنی بائیں بازو والے جو ناکام لوگ ہیں ان کے جرائم گنوائے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ آیت نمبر 41 میں بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا کہنا، یعنی وہ ایسے لوگ تھے، پھر ان کے بارے میں آگے ڈیٹیل بھی آتی ہے آیت نمبر 45 اور 46 میں، کہ پہلے خوشحال تھے، گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، یعنی اپنے گناہوں پہ، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندے سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، بندہ اس پہ جو ہے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے تو بس استغفار کر لیتا ہے،
لیکن جو بائیں ہاتھ والے ہیں، بائیں بازو والے ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ اس پہ اصرار کرنے والے ہیں۔ اس کے دو مطلب نکلتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس گناہ کو بار بار ریپیٹ کرنا، اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھنا کہ میں جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، وہ بھی اس پہ اصرار کرنا۔ یعنی کہ جو ان کو خوشحالی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اس خوشحالی نے الٹا اثر کر دیا ان پر، کہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے شکر گزار ہوتے، وہ نعمتوں کا انکار کرنے والے بن گئے، اور کفر اور شرک اور اخلاق و اعمال کی تباہی میں پڑ گئے۔ اور ان کی جو ہے وہ جیسے جنت والوں کی نعمتوں کا ذکر ہے نا کہ ان کو کیا کیا نعمتیں دی جائیں گی، تو یہاں پہ جہنم والوں کی، جہنم کی ہولناکی کے ذکر کے ساتھ ان کے کھانے اور پینے کا ذکر ہے کہ زقوم کا درخت جو کانٹوں بھرا درخت ہوگا اس کو جہنمیوں کا کھانا کہا گیا، اور کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت کہی گئی۔ اللہم لا تجعلنا معہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ پھر آیت نمبر 57 سے 54 تک اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت کے دلائل یہاں پہ دیے گئے ہیں، توحید کے دلائل ہیں، اور آخرت کا استدلال بتایا گیا ہے۔ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سامنے رکھی ہیں کہ ایک انسان کی تخلیق نطفے سے ہوتی ہے، انسان کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے تخلیق کیا۔ پھر فصلوں کا پکنا ہے، یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پانی کی فراہمی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہم آسمانوں سے تمہارے لیے پانی برساتے ہیں یا تم خود اس کو لے کے آتے ہو؟ اور درختوں کے ذریعے آگ کا پیدا کیا جانا، یہ چاروں دلیلیں سوالیہ انداز میں یہاں پہ رکھی گئی ہیں کہ کیا ان کے کرنے والا اللہ ہے یا تم ہے۔ تو ایسے سوالوں کے جواب میں انسان جو ہے وہ بالکل ششدر رہ جاتے ہیں، نہ ماننے والے بھی، کہ یہ تو واقعی اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، ہم تو اس پہ، ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اس کے بعد آیا نمبر 75 سے 82 تک قرآن کا تفصیلی تعارف کیا گیا، تعارف بتایا گیا ہے کہ یہ ایک بلند پایا کتاب ہے، کلام الہی ہے، شیطانی القا نہیں ہے، اور اس نعمت سے بے پناہی برتنا بند کر دی جائے۔ پھر آیت نمبر 83 سے 96 میں موت کے وقت اور موت کے بعد ترینوں گروہوں کا انجام بتایا گیا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت کی انسان کی ایک بے بسی شعور ہی ہوتی ہے کہ انسان خود سے کچھ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اپنی موت کو ٹال نہیں سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، اور یہ کہ وہ وقت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اس وقت جب سابقون الاولون کی موت کا وقت ہوتا ہے تو ان کو اس وقت میں خوشخبریاں دی جاتی ہیں، دائیں بازو والوں، نیک اعمال والوں کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں۔ فرشتے جو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ اچھی شکل میں خوشخبریاں لے کے آتے ہیں ان کے لیے، اور جو برے اعمال کرنے والے ہیں ان کو اسی وقت میں وہ اپنا سارا اگلا حصہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور فرشتے جو ہیں خوفناک شکل میں ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دائیں بازو والوں میں شامل کریں۔ اور پھر آیت سورہ کا اختتام ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، کہ آپ نے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم اس کو اپنے رکوع میں رکھ دو، یعنی سبحان ربی العظیم، مسند احمد رب العالمین کی روایت ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں سورہ حدید کی طرف۔ سورہ حدید بہت اہم سورہ ہے، اور یہاں سے سورہ حدید سے لے کے 10 مدنی صورتوں کا گروپ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور تعداد کے لحاظ سے یہ طویل ترین مدنی صورتوں کا گروپ ہے، یعنی آنے والی جو 10 صورتیں ہم پڑھیں گے وہ ساری مدنی صورتیں ہیں۔ پھر ایک اور خصوصیت جو سورہ حدید کی اور اس کے بعد آنے والی چند صورتوں کی ہے وہ یہ کہ 5 صورتوں کو حدیث میں مسبحات کہا گیا ہے۔ یہ مسبحات کا گروپ ہم ابھی شروع کرنے لگے ہیں۔ مسبحات اب ہوتی کیا ہیں؟ ایسی صورتیں، ایسی 5 صورتیں جن کے شروع میں سبح یا یسبح آیا ہے، اور ان میں پہلی سورہ حدید ہے، پھر سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن۔ یہ 5 صورتیں ہیں جن کو مسبحات کہا گیا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی یہ روایت ہے کہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ مسبحات پڑھا کرتے تھے، یعنی یہ 5 صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے، اور ابن کثیر نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ افضل آیت سورہ حدید کی ہی یہ آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، کہ اللہ کی ذات کے، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام یہاں پہ ظاہر کیے گئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار کیا گیا۔ اور ان 5 صورتوں میں
تین میں یعنی سورہ حدید، سورہ حشر اور سورہ صف میں جو ہے وہ سابہہ کا لفظ آیا ہے، یعنی بصیغہ ماضی کیا گیا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے کائنات کی ہر چیز۔ اور آخری دو صورتیں سورہ جمعہ اور سورہ الغابن میں یسبح کا لفظ آیا ہے شروع میں، یعنی اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی، مضارع کے معنی میں آیا ہے۔ یعنی اصل اگر ہم دیکھیں تو 5 صورتوں میں یعنی کہ ہر اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر ہر زمانے، ہر وقت، ماضی، حال اور مستقبل میں جاری رہتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر کبھی تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور دین حق کے معاملے میں شیطان کوئی وسوسہ ڈال دے، کوئی غلط خیال تمہیں آنا شروع ہو جائے، تو یہ آیت آہستہ سے پڑھ لیا کرو، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ بات ہو گئی سورہ حدید کی فضائل کی، اس کی امپورٹنس کی۔ اب ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ سورہ حدید کا زمانہ نزول کیا ہے۔ سورہ حدید کی آیات 29 ہے، جیسا میں نے بتایا کہ مدنی سورت ہے، 5 مضامین اس سورہ میں جو ہے وہ بتائے گئے ہیں۔ سورہ کو 5 مضامین میں تقسیم کیا گیا ہے۔ زمانہ نزول سورہ حدید کا جو ہے وہ صلح حدیبیہ سے پہلے 5 یا 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مدینہ کی مختصر سی اسلامی ریاست کو ہر طرف سے کفار سے خطرہ تھا۔ اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت پورے عرب کی طاقت کا مقابلہ کر رہی تھی، اور اس سورہ میں اہل ایمان کو جانی قربانی کے ساتھ ساتھ مالی قربانی پر بھی ابھارا گیا ہے، یعنی اللہ کے دین کی خاطر اپنے مالوں کی قربانی دینے کے بھی ابھارا گیا ہے۔ کتاب ربط اگر اس سورہ کو ہم دیکھیں تو سورہ واقعہ میں ہم جو 3 گروہوں کا ذکر پڑھ کے آئے نا، اسپیشلی 2 گروہ سابقون الاولون اور اصحاب الیمین، ان کے اجر و ثواب کا ذکر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنا اجر و ثواب دیں گے۔ تو یہاں پہ ان مومنین کے اوصاف بتائے گئے ہیں کہ وہ کیسے مومن ہوتے ہیں جو سابقون الاولون ہوں گے اور جو اصحاب الیمین ہوں گے۔ یہ مومن جان اور مال کی قربانی کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کو بھی انصاف کا نظام دکھائیں گے۔ اس سورہ میں کامل ایمان کی 3 رکاوٹوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کے مکمل ایمان کے راستے میں 3 رکاوٹیں کون سی ہوتی ہیں۔ تو پہلی رکاوٹ انسان کے ایمان کی راہ میں یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے لا علمی۔ جب ہمیں اپنے رب کی صفات کا ہی نہیں پتہ ہوگا، اپنے رب کی طاقتوں اور قدرتوں کا اندازہ نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہمارے ایمان کے راستے میں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ پھر انسان بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے، دوسروں کو اپنا مددگار سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور دوسروں کے سے امیدیں لگانا شروع کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس سورہ حدید کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بتائی گئی ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے، ان کو انشاءاللہ ہم غور و فکر کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمیں حاصل ہو تاکہ ہم اپنے ایمان کو مکمل کر سکیں۔ پھر انفاق کی راہ میں جو رکاوٹ آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے میں جو رکاوٹ پیش آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا بخل اور دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت میں اتنا مگن ہو جانا کہ کسی کو سارا کچھ سمجھ لینا انسان کو جو ہے وہ بخل پہ مادہ کر دیتا ہے، اور بخل جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے انسان کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ اور جہاد کے راستے کی رکاوٹ بتائی گئی کہ وہ رہبانیت ہے، کہ انسان بس اپنے آپ کو کسی ایک کونے میں لگا لے اور سوچے کہ بس یہی کامیابی ہے، اور اس چیز کو جو ہے وہ ایمان کے راستے، جہاد کے راستے کی رکاوٹ کہا گیا۔ مرکزی مضمون اگر ہم سورہ حدید کا دیکھیں تو صحیح عقیدہ کے ساتھ نفاق، حب دنیا، بخل اور رہبانیت سے بچتے ہوئے جان اور مال کی قربانی تاکہ عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ اور پہلی 15 آیات میں جو ہے اس کا سوری فلو چارٹ جب ہم دیکھتے ہیں، پہلا جو پیراگراف ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے صفات کا اظہار ہے، دعوت ایمان اور انفاق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کیا جائے، اور سبقت جہاد کی فضیلت ہے، یعنی جو سابقون الاولون پیچھے ہم پڑھ کے آئے نا کہ ان کے درجات کتنے ہیں، اس چیز کی یہاں پہ فضیلت بتائی گئی ہے کہ جو آگے بڑھ کے کام کرنے والے ہیں، سابقون الاولون ہیں، ان کا جو ہے وہ درجہ کیا ہے۔ پھر دوسرے پیراگراف میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے قانون رسالت اور ہدایت بتائی گئی ہے، اور اہل کتاب کی طرح نہ بننے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تیسرے پیراگراف میں انفاق فی سبیل اللہ کا اجر بتایا گیا ہے اور دنیا اور آخرت کی حقیقت بتائی گئی ہے۔ چوتھے پیراگراف میں بخل سے بچنا اور جان اور مال کے نقصان پر ثابت قدمی کی جو ہے وہ اپیل ہے، اور دعوت مسابقت ہے، یعنی
آگے بڑھ جانے کی، سبقت لے جانے کی کوشش کرنے کی جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے۔ اور آخری پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ رسالت کسی خاص نسل کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تمام رسولوں کی بعثت کا مقصد قیام عدل بتایا گیا ہے۔ تمام رسول دنیا میں عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان، یعنی یہ سورہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے تعارف کرواتی ہے، توحید، ایمان اور انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دیتی ہے ہمیں، اور مومن مردوں اور مومن خواتین کا احوال اس میں بتایا گیا ہے آیت نمبر 13-14 میں، کہ مومنین جو ہیں نیک اعمال کا نور ان کے پاس ہوگا، اور منافقین جو ہیں وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے نور میں سے کچھ حصہ دے دو۔ اب نور جو ہے وہ نیک اعمال کا نور ہے، تو وہ اسی کے لیے ہوگا نا جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے۔ اور منافقین جو ہیں وہ مومنین سے کہیں گے کہ ٹھہرو، رکو، ہمیں بھی کچھ دے دو، اور پھر ان سے کہیں گے کہ کیا ان سے کہا جائے گا منافقین سے کہ تم پیچھے پلٹو، تم اپنا نور پیچھے جا کے تلاش کرو۔ یعنی یہ نور وہاں پہ ملنے والی چیز نہیں، یہ تو دنیا میں کمانے والی چیز تھی، اس کو دنیا میں جو نیک اعمال کمائے جائیں گے وہ نور وہاں پہ ملے گا، اور پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی جائے گی۔ اور منافقین جو ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منافق مرد منافق ہوتے ہیں، مومن مرد مومن ہوتے ہیں، یعنی مردوں اور عورتوں وہ اپنے اعمال کی خود رسپانسیبل ہے۔ ہم کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ڈال سکتے کہ فلاں کی وجہ سے ہم نہیں نیک اعمال کر سکے۔ اور جب وہ منافق ان سے کہیں گے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی تھے نا، یعنی دنیا میں تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تمہارے ساتھ ہمارا ملنا جلنا تھا، تمہارے ساتھ ہم رہتے تھے۔ اب یہ دیکھیں منافقت کتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں بے شک وہ اکٹھا رہ رہا ہے، مومنین کے ساتھ رہ رہا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن جو دل میں منافقت ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان کے اعمال سارے اکارت چلے جاتے ہیں، ان کا وزن کوئی نہیں ہوتا۔ اور مومن ان کو کیا جواب دیں گے کہ تم نے خود ہی اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا تھا، یعنی یہ تمہاری ہی کمی تھی، تم نے فتنے میں ڈال لیا تھا، تم ایک دوسرے مسلمان ہو کر بھی مخلص مسلمان نہیں بنے تھے، سچے مسلمان نہیں بنے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے لوگوں سے کہ جو اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال لیتے ہیں، اپنے ایمان کو جو ہے وہ صرف چند دنیاوی فوائد کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ جو ہم آج کی اپنی آیا آفٹر ڈے پہ بات کریں گے تو اس میں بھی اعمال کے وزن کے حوالے سے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ پھر اس میں جو ہے وہ خرچ کرنے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بڑا ریوارڈ بتایا گیا کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہی مال دیا اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ قرض کے طور پہ واپس لیتے ہیں کہ ہم اپنا مال اللہ کے راستے میں لگا دیں، اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے لگا دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض کہتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی حقیقت بتا دی گئی کہ دنیا اور آخرت کی حقیقت یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ مال جمع کرنے میں اور دولت جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن دنیا جو ہے وہ ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ اس میں انسان جو ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی آخرت کے لیے کیا کما رہا ہوں، آخرت کے لیے کیا اکٹھا کر رہا ہوں۔ اور آگے جو ہے انشاءاللہ ہم چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں آیا نمبر 21 سے 24 تک میں اللہ تعالیٰ کی بخشش، مغفرت اور جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کے لیے سبقت لے جاؤ، یعنی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، ایسی جنت کی جو ہے اس کی طرف سبقت لے جانے کی کوشش کرو جس کی وسعت زمین و آسمان جتنی ہے۔ تو یہاں پہ میں دو واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے رکھوں گی، صحابہ کرام کا رویہ رکھوں گی کہ وہ ایک دوسرے سے کیسے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، کیسے مقابلہ کرتے تھے نیکیوں میں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ ایسے آئے جو غریب تھے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امیر لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت خرچ کرتے ہیں، بہت دیتے ہیں، تو وہ تو ہم سے آگے نکل جائیں گے، ان کا ریوارڈ زیادہ ہو جائے گا قیامت والے دن، جنت کی نعمتیں ان کو زیادہ ملیں گی، تو ہم کیا کریں ایسا کہ ہم بھی جو ہے زیادہ ہمیں بھی ریوارڈ مل سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیحات بتائیں تھی، سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ پڑھا کرو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، کیونکہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے ایسے صدقے کرنے کی۔ تو اب یہ ہوا کہ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا
تو جو امیر صحابہ تھے ان کی بھی نظر گئی, انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھے, تو پتہ چلا کہ اچھا یہ بھی چیزیں صدقے میں شامل ہیں, ان کا بھی اجر ہے, تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اب پھر جو غریب صحابہ تھے ان کو ہوا کہ اچھا تو یہ بھی پڑھنے لگ گئے, یہ تو پھر ہم سے آگے نکل جائیں گے, اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی وہ بھی پڑھنے لگ گئے یہ چیز. تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تو میری عزیز بہنوں, جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فضل کیا ہوا ہے, جو مال اور دولت ہمیں دی ہے, جو اولاد کی نعمت ہمیں دی ہے, جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, ہم اس کا شکر ادا کرنے والے ہوں. اللہ کا فضل یہی ہے کہ ان کی اللہ کی نعمتوں کا بہترین شکر ادا کیا جائے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا. پھر ایک اور واقعہ مسابقت کا, یعنی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا ہمیں نظر آتا ہے. وہ یہ کہ خواتین جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ اللہ کے نبی, مرد تو جہاد پہ جاتے ہیں اور ان کو اتنا اس کا اجر مل جاتا ہے, تو ہم خواتین تو گھروں میں ہوتی ہیں, ہم کیا کریں کہ ہم بھی ان کے اجر کے برابر پہنچ سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا حج جو ہے وہ اس کا جہاد ہے, یعنی اس کو حج کے ثواب کے ساتھ جہاد کا ثواب بھی ملے گا. اب یہاں پہ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا آپس میں مقابلہ کن چیزوں میں ہوتا ہے. ہم لوگ تو اپنے گھروں کی ڈیکوریشن اور ڈریسنگ اور ہماری بڑھوتری اور غرور اور فخر, ہمارے بچوں نے یہ ڈگری لے لی اور یہ کام کر لیا اور میری یہ خوبصورتی اور میری وہ خوبصورتی, ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں. اور ان چیزوں میں پڑھ کے ہم بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار اور آخرت کی مسابقت کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا ہے. دنیا میں سبقت لے جانے کا جو ہے وہ حکم نہیں دیا کہ اس دنیا میں جو ہے وہ مقابلہ بازی کرو. اگلی سورہ کی طرف چلتے ہیں. سورہ مجادلہ ہے اگلی سورہ, ہماری مدنی سورت ہے, 22 آیات ہیں اس کی, اور 3 مضامین میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. زمانہ نزول سورہ مجادلہ کا 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منافقین پروپیگنڈا کر رہے تھے. کتابی ربط اگر ہم دیکھیں, سورہ حدید میں بیرونی دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے, اور اس سورہ میں اندرونی دشمنوں یعنی منافقین کی پہچان کی ہدایت کی گئی ہے کہ منافقین کو پہچانے. مرکزی مضمون اس سورہ کا ہم دیکھیں تو منافقین کا خفیہ پروپیگنڈا, جو نجوا کرتے ہیں, جو سرگوشیاں کرتے ہیں, جو مومنین کے خلاف باتیں بناتے ہیں اور پلان کرتے ہیں, اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اسلامی معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا ہے, جس سے ریاست کمزور ہو جاتی ہے. اور مضامین جب ہم دیکھتے ہیں, 3 مضامین ہیں سورہ مجادلہ کے. بیویوں سے زہار کے معاملے میں اللہ کی حدود کی پاسداری ضروری ہے. اب یہ زہار کیا ہے؟ یہ زہار زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے کر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتا تھا, یعنی ایسی طلاق جس میں رجوع کا کوئی امکان نہیں. اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے بڑھاپے کی حالت میں ایسا ان سے کہا, زہار کیا, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس مسئلے کا حل پوچھنے کے لیے آئیں. اور اس موقع پہ یہ سورہ مجادلہ کی جو پہلی 4 آیات ہیں, یہ آیات نازل ہوئی اس موقع پہ, اور اللہ تعالیٰ نے زہار کے کفارے سے آگاہ کر دیا تاکہ وہ کفارہ دے کے دوبارہ سے اپنی ازدواجی زندگی گزار سکیں. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری کرنا کتنا ضروری ہے. یعنی جو ایک میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے, جو معاملہ ہوتا ہے, یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ بس ایک جھٹکے سے اس کو ختم کر دیا جائے. یہ انسان کے معاشرے کی ایک بنیاد ہوتی ہے. اس کے بعد اگلا جو دوسرا پیراگراف ہے, جو دوسرا مضمون ہے, وہ ہے اسلامی ریاست کے مخالف منافقین کی سرگرمیاں اور جو سرگوشیاں وہ کرتے تھے, اس پہ بات کی, اور اس سے منع کیا گیا سرگوشی کرنے سے. مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں. اور تیسرے پیراگراف میں اللہ کی پارٹی کے لوگ, ان کی کامیابی, اور شیطان کی پارٹی کے لوگ, ان کی ناکامی کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی انسان کی کمپنی جو ہے وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, وہ اس کے اعمال پہ بہت حد تک اثر انداز ہوتی ہے. ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے. ہم بھی سوچیں کہ ہم کن لوگوں کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں. کیا ہمیں اپنے دوستوں میں, فرینڈز میں بیٹھ کے ہمارے ایمان کا لیول بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ اور اس کے آگے جو ہے وہ اگلی سورہ کی طرف چلتے ہیں. اگلی سورہ سورہ حشر ہے. سورہ حشر مدنی سورت ہے, 24 آیات ہیں, 4 پیراگراف ہیں اس میں. اور زمانہ نزول جو ہے وہ یہودی قبیلے بنی نذیر کی مدینہ سے جلا وطنی کے بعد 4 ہجری میں نازل ہوئی تھی. کتابی ربط جو ہے, پچھلی سورہ میں, سورہ مجادلہ میں اندرونی دشمنوں کے ذکر کے بعد یہاں منافقت کی بیماری کا علاج بتایا گیا. یعنی جو اندرونی دشمن ہے, جو منافق ہیں,
ان کی بیماری کا علاج بتایا گیا ہے۔ اور مرکزی مضمون اس سورہ کا ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی حکومت کے مخالفین اور منافقین ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ منافقت کا علاج اور صفات الہی کا صحیح ادراک حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ یعنی جب یہودی قبیلہ بنی نظیر جو ہے انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، پہلا پیراگراف اس بارے میں ہے، وہاں پہ ان کو جلا وطنی کی سزا دی گئی۔ انہوں نے ایک تو معاہدے کی خلاف ورزی کی اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، اس لیے انہیں جلا وطنی کی سزا دی گئی۔ پھر اس دوسرے پیراگراف میں یہ بتایا گیا کہ جلا وطنی کے نتیجے میں جب ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تو جو اموال حاصل ہوئے، کیونکہ یہ جنگ نہیں ہوئی تھی، اگر جنگ ہوتی تو جو مال حاصل ہوتے ہیں وہ مال غنیمت ہوتے ہیں، لیکن یہ چونکہ جنگ نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا اور وہ وہاں سے نکل گئے تھے، تو وہ جو مال حاصل ہوئے تھے ان کو اموال فے کہا جاتا ہے، اور ان کی تقسیم کے احکامات ہمیں اس سورہ میں ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں منافقین کو یہودیوں سے روابط ختم کرنے کی ہدایت کی گئی، یعنی منافقین جو یہ کہ ظاہرہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں، ان کو یہاں پہ اس سورہ میں جو ہے وہ نصیحت کی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے اس پہ جم جائیں اور اپنے مال کی جو ہے اپنی ایمان کی حفاظت کریں انشاءاللہ۔ اور آخری پیراگراف اگر ہم دیکھیں تو منافقین کو صحیح عقیدہ آخرت اور عقیدہ صفات اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ بہت امپورٹنٹ اس کا جو آخری پیراگراف ہے، آخری رکوع ہے، وہ ہے اس کی چند آیات پہ بات کروں گی۔ سورہ الحشر کی آیت نمبر 18 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، یعنی ہم جو کل ہماری آنے والی ہے، جو آخرت ہے، اس کے لیے ہم نے کیا سامان کیا ہے، کیا کچھ اکٹھا کر لیا ہم نے اپنے لیے۔ دنیا میں ہم نے کہیں سفر پہ جانا ہوتا ہے نا، ہم ہر چیز کا دھیان رکھتے ہیں، اچھا یہ چیز بھی چاہیے ہوگی، یہ بھی رکھ لیتی ہوں، فلاں چیز بھی چاہیے ہوگی، اچھا وہاں کا ویدر کیسا ہوگا، کپڑے کس طرح کے رکھوں، باقی چیزیں کون سی ضرورت کی، اپنی فلاں چیز کی بھی ضرورت پڑ سکتی۔ حالانکہ آج کل دنیا میں ہم دیکھیں جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں ہر چیز مل جاتی ہے، ہر کوالٹی کی مل جاتی ہے، پھر بھی ہماری تسلی نہیں ہوتی۔ ہم اپنی پیکنگ کرتے ہوئے بہت ساری ایسی چیزیں بھی جو وہاں پہ بھی ہمیں مل جاتی ہیں آسانی سے، وہ بھی پیک کرتے رہتے ہیں صرف اس فکر میں ہائے اس چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے، ہائے اس چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم نے آخرت کا جو ایک معاملہ ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کچھ اکٹھا کیا، وہاں پہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی، کون سی چیز ہمارے پاس ہوگی۔ پھر آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے انسان کی مت ماری گئی ہے، وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو اس سینس میں بھلا دیتا ہے کہ جو اس کے امتحان گاہ ہے یہ دنیا جس میں وہ امتحان کے لیے آیا، وہ اس امتحان کو بھول جاتا ہے اور اس کو جو ہے بس دنیا کی زندگی کی فکر رہتی ہے۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، کہ برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل کامیاب ہیں۔ اس کے بعد کی آیت نمبر 21 میں قرآن کی عظمت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا پڑ رہا ہے اور پھٹا پڑ رہا ہے۔ یعنی یہ قرآن کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے، یہ کتنی اہم ذمہ داری ہے جس کو ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس ذمہ داری کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں، آخری 3 آیات کی فضیلت جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور صفات کا تعارف ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ اس قرآن کی ذمہ داری والی آیت کے بعد یہ 3 آیات آئی ہیں، اور ان کی احادیث کی روح میں جو فضیلت ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ترمذی میں حضرت موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت 3 مرتبہ
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے، اور اس کے بعد ایک بار سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو سے لے کے آخر سورت تک پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس دن وہ مر گیا تو شہادت کی موت حاصل ہوگی، اور جس نے شام کو یہ کلمات 3 بار پڑھ لیے تو یہی درجہ اس کو بھی حاصل ہوگا۔ اور میری عزیز بہنوں، یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی آپ کو مل جائیں گی، اس کی فضیلت بھی مل جائے گی، یہ آیات بھی لکھی مل جائیں گی، اور ایک یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے۔ اصل سوچنے کا مقام ہے کہ جب ہم صبح و شام کے اذکار پڑھتے ہیں تو کیا ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی جو صفات یہاں پہ بتائی گئی ہیں یہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں، ہم نے یہ سوچنا ہے اور اس تقاضے کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے۔ اس کی اگلی سورہ جو ہے وہ ہماری سورہ ممتحنہ ہے۔ سورہ ممتحنہ مدنی سورت ہے اور 13 آیات ہیں اس کی، اور 4 پیراگراف ہیں۔ زمانہ نزول اگر ہم اس کا دیکھیں تو صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان 7 یا 8 ہجری میں نازل ہوئی تھی، اور کتابی ربط اس کا دیکھیں تو پچھلی سورہ کے ساتھ کیسے ملتی ہے کہ سورہ حشر میں منافقین کو بے نقاب کیا گیا ہے، اور اس سورہ میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب کیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوا، ان کو دوست نہ بنایا جائے۔ مرکزی مضمون سورہ ممتحنہ کا ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی مضبوطی کے لیے غیر مسلموں کو جنگی راز فراہم نہ کیے جائیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح رشتہ داروں کے مقابلے میں اسلام سے وفا کرنا، اسلامی ریاست سے وفادار رہنا، اور خارجہ اور داخلہ پالیسی میں بھی قرآن و سنت پر عمل کرنا، اور غضب یافتہ یہودیوں سے قطع تعلق کر لینا ضروری ہے۔ تو اس کو اس سورہ کو جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے 4 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا پیراگراف سچے مومنوں کی اسلامی ریاست سے وفاداری کے بارے میں ہے، دوسرا پیراگراف اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی ہے، تیسرا پیراگراف عورتوں کی شہریت کے قوانین اور تبادلہ مہر ہے، اور چوتھا پیراگراف ریاست سے وفاداری اور کافروں سے قطع تعلق کی ہدایت ہے۔ تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلا معاملہ جو جس میں یہ کہا گیا نا کہ کفار کو یا اسلام کو نہ ماننے والوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تو اس کا واقعہ جو ہمیں ملتا ہے وہ ایک مخلص صحابی ہیں حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے مکہ میں موجود اپنے رشتہ داروں کو بچانے کے لیے فتح مکہ سے پہلے ایک اہم جنگی راز ایک عورت کے ذریعے قریش تک پہنچانے کی کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قریش کے لوگوں کو جنگی تیاریوں سے آگاہ کرنا نہیں چاہتے تھے، ایک خفیہ طور پہ جو ہے وہ جانا چاہتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ مکہ کو پرامن طریقے سے فتح کر لیا جائے اور قیمتی جانیں ضائع نہ ہوں، اور پھر یہ کہ اگر حضرت حاطب نے جو خط دیا وہ پہنچ جاتا تو اس سے کیا ہوتا کہ بہت زیادہ خون ریزی ہوتی اور نقصان ہوتا۔ تو اس کے مقابلے میں کیا ہوا کہ مکہ کو پرامن طریقے سے فتح کر لیا گیا، کوئی بہت بڑی وہاں پہ جنگ زیادہ اس طرح نہیں ہوئی، اور بہت سارے لوگ جو غیر مسلم تھے وہ بھی اس وقت میں پھر مسلمان ہو گئے، جن کا بعد میں اسلام کو فائدہ ہوا۔ اب جب ہم لوگ جب یہ آیت دیکھتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تو یہ چیز ایک ہمارے ذہن میں ایسے ٹھک جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو سارے غیر مسلم ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو یہاں پہ میں اس چیز کو جو ہے اس سورہ کے لحاظ سے کلیئر کرنا چاہوں گی کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ کیا ہے۔ اس وقت کیا تھا؟ ملٹری وار تھی مسلمان اور کفار کے درمیان، عقیدے کی لڑائی تھی، دشمن مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتے تھے، اس کانٹیکس میں بات کی گئی ہے۔ اور پھر جو جنگی راز ہوتے ہیں ان کی حفاظت مقصد ہے کہ جنگی راز جو ایک سیکرٹ انفارمیشن ہے آپ کی مسلمانوں کی، وہ جو ہے وہ آپ دوسروں تک نہ پہنچائیں۔ اب اس آیت کو لے کے یہاں پہ بھی لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں تو یہ معاشرہ بھی ہمارا دشمن ہے، تو اس چیز سے کہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے کمیونٹی کے ساتھ اتنا گھلتے ملتے نہیں ہیں، اچھا رویہ نہیں رکھتے، اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ بھئی یہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا تعلق یہاں کے لوگوں کے ساتھ، یہاں ظاہر ہے یہ ہمارا بھی ملک ہے، اس ملک میں رہتے ہوئے تمام شہریوں کے ساتھ ہمارا تعلق بھی جو ہے وہ دعویٰ والا تعلق ہونا چاہیے، اور تاکہ لوگوں کو اسلام کی کلیئر پکچر سمجھ میں آ جائے۔ اور جو ڈس بلیورز ہوتے ہیں نا، جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں، اس کی تعریف اگر ہم دیکھیں نا تو اس کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کسی ایسے شخص تک جس تک اسلام کا پورا میسج پہنچ گیا ہو، اس نے اس کو سمجھ لیا ہو،
اور اس کو سمجھ کے اس نے انکار کر دیا ہو تو وہ ڈسبلیور ہوں گے، وہ انکار کرنے والے ہوں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارا جن لوگوں کے ساتھ سامنا ہوتا ہے ان کو تو اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، تو ہمارا ان سے ملنا جلنا اسلام کی ایک کلیئر پکچر سامنے آئے گا، ٹھیک ہے۔ قلبی تعلق ہمارا اس طرح ان کے ساتھ نہیں ہوگا لیکن ظاہری تعلق ہوگا، ٹھیک ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت میں اس کی ڈیٹیل میں سامنے رکھنا چاہوں گی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب کے ساتھ تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اگر برائی کے کام میں کوئی مسلمان بھی ملوث ہے تو ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم برائی کے کاموں میں کسی مسلمان کی بھی مدد کریں صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہے، اور کسی اچھائی کے کام میں جس سے کمیونٹی کو فائدہ ہوتا ہو، انسانیت کو فائدہ ہوتا ہو، تو چاہے کوئی غیر مسلم بھی کر رہا ہو تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ اس کی مثالیں کئی ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسے میکملن کینسر ریسرچ ہے، میکملن کافی مارننگ والوں کے ساتھ ہم لوگ بھی مل کے کافی مارننگ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کینسر ریسرچ کے لیے یہ ڈونیشنز جا رہے ہیں، تو ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہمیں بھی اس کا فائدہ ہو سکے، کینسر اویئرنیس جو ہے وہ پھیلائی جا سکے، ٹھیک ہے۔ پھر جیسے بیلنس ڈائٹ ہے، کوئی اس طرح کے اویئرنیس پروگرامز ہو رہے ہیں، ان میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، ان میں ہم اپنی ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں ان لوگوں کی۔ پھر والنٹیئر ورک ہے، لائبریریز میں، ہاسپٹلز میں اور بہت ساری جگہوں میں، تو والنٹیئرز ورک کر کے ہم اس معاشرے کا شہری ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا پھر فائدہ بھی ساتھ میں ایسا ہوگا کہ اسلام کی کلیئر پکچر بھی سامنے آئے گی۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں بھی اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم اگلی سورہ پہ چلتے ہیں۔ اگلی سورہ ہماری سورہ صف ہے۔ سورہ صف مدنی سورت ہے، 14 آیات ہیں اس کی، 6 مضامین ہیں۔ سورہ صف جنگ احد کی شکست کے بعد غالباً 3 ہجری میں نازل ہوئی، جب عام مسلمانوں اور منافقین کو جہاد میں ثابت قدمی کی ہدایات دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پچھلی سورہ میں ہم نے منافقین کی سرگرمیوں کا تفصیلی ذکر پڑھا تھا، اور اس سورہ میں جو عام مسلمان ہے، یعنی کمزور مسلمان ہے، بنیان ہے اسلام قبول کیا ہے، ابھی زیادہ چیزوں کے ڈیپتھ کو ان کو نہیں پتا، اور منافقین کو اللہ کے سچے اور مخلص مددگار بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ مرکزی مضمون اس سورہ کا ہم دیکھیں وہ یہی ہے، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، سچے ایمان کے ساتھ مال اور جان کی قربانی کرو گے تو دنیا پر غالب آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے یہ آج سورہ بھی شروع ہو رہی ہے کہ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے نیاز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان اور مال کی قربانی دیں۔ اللہ تعالیٰ تو جس سے بھی چاہے کام لینا چاہے وہ لے سکتا ہے۔ تو اس کا گراف اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی ذات بے عیب، عزیز اور حکیم ہستی اسلام کو غالب کرے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اگر خود سے بغیر ہماری کسی مدد کے اسلام جو ہے وہ اسلام کو غلبہ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں، اللہ کی قدرت اس چیز پہ قادر ہے۔ اور اگلا پیراگراف محبت الہی کا دار و مدار جہاد پر ہے، جب اللہ سے سچی محبت ہوگی تو اللہ کے راستے میں کوشش بھی ہم کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کی طرح اپنے رسول کی نافرمانی نہ کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ ہے کہ ان کی قوموں نے ان کے ساتھ جو ہے ان کی تعلیمات کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پھر اسے اگلے پیراگراف میں غلبہ اسلام کی بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسلام کے نور کو پھیلا کر رہیں گے، چاہے یہ منافقین کو اور مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اور اس چیز کی اگزامپل بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ مدینہ کی چھوٹی سی ریاست سے نکلا ہوا دین آج ساری دنیا میں پھیلا ہوا۔ پھر اس کے بعد دنیاوی اور اخروی فتح کے لیے 4 شرطیں رکھی گئی ہیں، وہ 4 شرطیں ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہیں۔ اللہ کی ذات پہ ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، مال اللہ کے راستے میں لگانا اور جان اللہ کے راستے میں لگانا۔ جب یہ 4 چیزیں ہم لگا دیں گے تو ہم انشاءاللہ کامیاب ٹھہرائے جائیں گے۔ اس کے بعد دعوت نصرت و جہاد کے جو آخری ٹاپک ہے وہ یہاں بتایا گیا ہے، اور پہلی چیز جس کے بارے میں یہ رکھا گیا ہے کہ انسان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جو بھی کوئی بات کرتا ہے اس کو ایز اٹ از اس کو لینا چاہیے کہ جو اس نے کیا ہے وہ اس کے جو وہ بول رہا ہے اس نے کیا بھی ہے، یعنی قول و فعل کا تضاد کہ زبان کچھ اور کہتی ہے۔ اور یہاں پہ بتایا گیا کہ تمام اہل ایمان کو خبردار کیا گیا ہے نمبر 2 سے 4 میں کہ اللہ کی نگاہ میں نہایت ناپسندیدہ ہیں وہ لوگ
جو کہیں کچھ اور کریں کچھ، زبان کچھ اور کہے عمل کچھ اور کر رہا ہے، اور جو لوگ بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان اور مال دینے کی بات کرتے ہیں، یعنی منافقین کا ذکر ہے کہ پہلے بڑی بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے کہ اچھا ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن جب وقت آتا تو چھپتے پھرتے. کیا ہمارا رویہ بھی تو ایسا نہیں ہے؟ ہم بھی کسی سے کوئی چیز منع کر رہے ہوں اور ہم خود وہ چیز کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے لوگوں سے کہ جن کی قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. دوسروں کے لیے تو ہم بڑی بڑی امیدیں لگائیں ان سے کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا، اس کو ویسا کرنا چاہیے تھا، اس نے میرے ساتھ یہ رویہ رکھا اور وہ رکھا، اور خود ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیسا رویہ رکھ رہے ہیں. اور اس کی ایک مثال یہ بھی آتی ہے کہ ایک ٹیچر یا ایک ماں بچے کو جو ہے وہ چیخ کے کہہ رہی ہو کہ خاموش ہو جاؤ. جب ہم خود چیخ رہے ہوں تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ خاموش ہو جائے. ٹھیک ہے. سیسا پلائی ہوئی دیوار کی بات یہاں پہ کی گئی. بنیان مرصوص، بنیان مرصوص کا مطلب ہوتا ہے ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار جس میں کوئی رکھنا نہیں ہوتا، جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. اللہ تعالیٰ مومنین کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا. اور پھر اللہ کے مددگار بننے کا حکم. اللہ کے مددگار بننا جیسے اجتماعیت کا درس دیا گیا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری کوئی حاجت نہیں ہے. جب ہم کرتے ہیں کوئی دین کا کام، اللہ کے دین کے مددگار بنتے ہیں، تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے، ہماری اپنی کامیابی کا انحصار اس میں آتا ہے. سورہ جمعہ اگلی ہماری سورہ ہے. سورہ جمعہ کا جو ہے وہ مدنی سورہ ہے، 11 آیات ہیں، اس میں 3 مضامین ہیں. زمانہ نزول ہم دیکھیں تو سورہ جمعہ 2 زمانوں میں نازل ہوئی، 2 حصے ہیں اس کے. پہلا حصہ جو ہے وہ غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری میں نازل ہوا، پہلی 8 آیات اس کی، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے. اور سورہ جمعہ کا دوسرا حصہ جو ہے 9 سے 11 آیات وہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی ہیں، جس میں نماز جمعہ ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے. کتابی ربط ہم دیکھیں تو سورہ صف میں ہم نے صف بندی اور اتحاد اور اتفاق پر زور دیا گیا، وہ پڑھا. اور یہاں بتایا گیا ہے کہ کتاب و سنت سے چمٹنا اور اجتماعی نظم کو قائم رکھنا کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد، اصل مقصد جو ہے وہ تزکیہ ہے. اور پھر جمعے کے اجتماع کا ذکر کیا گیا کہ اس سے تزکیہ حاصل کرو. 3 پیراگرافز میں اس سورہ کو تقسیم کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد انسانوں کا تزکیہ ہے. دوسرے پیراگراف میں یہودیوں کا جو غرور تھا اپنے علم پہ اور اپنے حسب نسب پہ اور آخرت کی بے خوفی ان کی، اس پہ جو ہے وہ تنقید کی گئی ہے. اور تیسرا حکم یہ ہے کہ جمعہ کو سبت نہ بنائے اور دین اور دنیا میں توازن کی ہدایت کی گئی. سبت جو ہے وہ یہودیوں کا عبادت کا دن تھا، انہوں نے اس کو جو ہے وہ عبادت کا دن مقرر کیا ہوا تھا، ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا، انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا تھا. تو مسلمانوں کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ یہودیوں کے نقش قدم پہ نہ چلنا، تم اس کو جو ہے وہ سب کے دن کی طرح نہ کر لینا. سو اگر ہم اس کے مین مضمون سورہ جمعہ کی فضیلت سے بھی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تزکیہ ہے. آپ اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ تزکیہ حاصل کیا جا سکے. اور جمعہ کا جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ترین دن جس پر سورج طلوع ہو وہ جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، خدا کے خلیفہ بنا لیے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. اب میری عزیز بہنوں، بحیثیت مسلمان جمعہ کا دن ہمارے لیے بہت ایک اہمیت کا حامل دن ہے. ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ ادراک ہونا چاہیے، اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ جمعہ کی نماز کا اہتمام اسپیشلی مردوں کے لیے ضروری ہے نا. تو ہم ہی گھروں سے جو ہے وہ مردوں کو بھیجتے ہیں نماز کے لیے، اور اس چیز کا اہتمام کریں. اور کہا گیا کہ تجارت چھوڑ دو اور نماز کی طرف آؤ، پھر نماز کے بعد تجارت کی طرف پھر لوٹ جانا، پھر اللہ کا فضل تلاش کرنا. تو مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ہفتہ وار عبادت، جمعہ کے جو احکامات ہیں ان کا خاص خیال رکھیں اور جمعہ کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جو یہودیوں نے سب کے ساتھ کیا. ان کی عبادت کا دن تھا. نماز جمعہ اصل میں مسلمانوں کا ہفتہ وار اجتماع ہے، جسمانی اور روحانی پاکیزگی ذریعہ ہے. صفائی کا اہتمام کر کے مسجد جانا، خطبہ سننا، زندگی کے مقصد اور آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اس سے.
روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، آپس میں میل جول اور تعلقات کی بڑھوتری کا سبب بنتا ہے۔ اب ہم لوگ تو ابھی فی الحال کے لیے نہیں نا لاک ڈاؤن کی وجہ سے جا سکتے، لیکن ویسے ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے جمعے کا دن نہانا، شاور لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے دن کے حوالے سے بہت ساری سنتیں حدیث میں آپ کو مل جائیں گی، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ایک روح کی پاکیزگی کا دن ہے، ایک روحانی دن ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے ایمان کے لیول کو بڑھانا چاہیے۔ سورہ کہف پڑھنے کی تلقین آئی ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اور ابھی تو آج کل جو ہے وہ مسجدوں کے ریڈیو گھروں میں موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم آسانی سے خواتین گھر بیٹھ کے بھی خطبہ سن سکتی ہیں، اور اس دن کا جو ہے وہ ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے جمعے والے دن کی۔ اگلی سورہ دیکھتے ہیں ہم، اگلی سورہ ہماری سورہ منافقون ہے۔ سورہ منافقون مدنی سورت ہے، 11 آیات ہیں، 2 مضامین ہیں، 6 ہجری میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق سے واپس آ رہے تھے۔ پچھلی سورہ میں تزکیہ کا اور نماز جمعہ کے اجتماعی نظام کی بات تھی، تو یہاں پر ریاست کی مضبوطی کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ مرکزی مضمون اس کا ہے کہ مخلص مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ منافقین کی چالوں کو سمجھیں، اور منافقین کو بتایا گیا ہے کہ ان کے مرض کا علاج 3 چیزوں میں ہے۔ اس سورہ میں ہم منافقین کی 12 صفات پڑھیں گے، اور منافقین کی منافقت کا علاج دو ہی مضمون اس سورہ ہیں، 2 مضامین میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم جو ہے وہ منافقین کی 12 صفات دیکھیں تو وہ کیا ہیں، کاپی پین اپنے پاس رکھیں اور نوٹ ڈاؤن کریں کہ خدا نخواستہ ہم میں تو کوئی ان باتوں کا رنگ نہیں ہے، ہمارے کردار میں تو نہیں ہے ایسا رنگ، اور اگر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو ختم کر سکیں اور ہم کامل ایمان والے بن سکیں۔ ٹھیک ہے، سو منافقین کی جو 12 صفات ہیں اس میں پہلی یہ ہے کہ جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ دوسری، اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیتے ہیں۔ کم عقل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے۔ چرب زبان ہوتے ہیں، بڑی لچھے دار باتیں کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں۔ نمبر 5، دل میں چور ہوتا ہے، ہر آہٹ کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں کہ کب ہماری منافقت کا پردہ کھل جائے۔ سچے مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں، چھپ چھپ کے وار کرتے ہیں، خوب ڈلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپس میں ہوتا ہے نا، فیملیز میں بھی کئی لوگ لڑائیاں ڈلوا دیتے ہیں لوگوں، اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ متکبر ہوتے ہیں، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے، فاسق ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی مال خرچ کرنے سے روکتے ہیں، اپنے آپ کو عزت والا اور دوسروں کو ذلیل سمجھتے ہیں، مال و دولت کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کی یاد سے پہلو دہی کرتے ہیں۔ اور جو منافقین کے منافقت کے مرض کا علاج اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ یہ کہ اللہ کی یاد، فکر آخرت اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، کیونکہ اللہ کی یاد سے غفلت تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ یعنی تم مال کمانے میں اتنے مگن نہ ہو جاؤ ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرنے میں کہ تم اللہ کو ہی بلا دو۔ اگلی سورہ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی سورہ سورہ تغابن ہے۔ سورہ تغابن جو ہے اس کا مدنی سورہ ہے، 18 آیات ہیں، 2 مضامین ہیں۔ سورہ تغابن پہلی مکمل سورت ہے غالباً جو 1 ہجری میں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سورہ حج کی چند آیات نازل ہو چکی تھی۔ کتابی رب ہم دیکھیں تو پچھلی سورہ میں اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے منافقین کی سازشوں کو سمجھنے کا مشورہ اللہ تعالیٰ نے دیا نا، منافقین کی صفات ہمارے سامنے رکھی، تو اس سورہ میں ریاست کی کامیابی کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ مرکزی مضمون آخرت کی ہار جیت ہے، یعنی تغابن کا مطلب ہی ہوتا ہے ہار جیت، یعنی اصل ہار جیت آخرت کی ہار جیت ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے مال، ازواج اور اولاد کی محبتوں اور آزمائشوں کے باوجود سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ اسلامی ریاست کو استحکام حاصل ہو سکے۔ 2 پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، ایک یہ کہ مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم اور دعوت توحید اور آخرت، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو اپنے کافر رشتہ داروں سے لڑنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ ہار جیت کا دن ہے، اور اصل ہار جیت جو ہے وہ وہی ہوتی ہے جو قیامت کی ہار جیت ہوگی، کیونکہ دنیا کی زندگی میں ہم ریسیٹ کر لیتے ہیں، ایک دفعہ ناکام ہو گئے دوبارہ محنت کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی جو ہے وہ نو ریٹرن پالیسی ہے، وہاں پہ کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ اور یہاں پہ میں ایک حدیث کا واقعہ جو ہے وہ سامنے رکھوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے، یعنی ہار جیت کے دن کے حوالے سے کہ ہارنے والا کون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہوتا۔ ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا، غریب کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بہت سارے نیک اعمال لے کے آئے گا، مگر اس حال میں ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی، کسی پر بہتان لگایا، کسی کا مال کھایا، کسی کا خون بہایا، کسی کو مارا پیٹا۔ پھر ان مظلوم لوگ جو ہیں وہ اس وقت آ جائیں گے، وہ اپنا جو ہے وہ اس کا رینسم مانگیں گے، تو ان کو جو ہے اس بندے کی نیکیاں دے دی جائیں گی کہ چلو بدلہ ہے تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا بدلے میں تم اس کی یہ نیکیاں لے جاؤ، اور استغفر اللہ ربی، حتیٰ کہ ایسا ہو جائے گا کہ اس شخص کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن بدلہ چکانے والے ابھی بھی موجود ہوں گے، ابھی بھی لوگ ایسے موجود ہوں گے جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، تو پھر ان لوگوں کے گناہ اس شخص کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے اور وہ شخص دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس حدیث کو ہم اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیں اور بہت سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اپنے نامہ مال، اللہ نہ کرے کہ ایسے بیگ میں جمع کریں ہوں جس میں سوراخ ہو کہ ادھر ہم نیکی کریں اور ادھر ہماری وہاں سے نکل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ اس کی اگزامپل ایک میں چھوٹی سی یہ دے دیتی ہوں، جیسے صدقہ خیرات کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی کڑوی بات کہہ دی جائے، کسی پہ احسان جتا دیا جائے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ نیکی تو چلی گئی نا۔ اس کی اگلی سورہ ہماری سورہ طلاق ہے۔ سورہ طلاق مدنی سورہ ہے، 12 آیات ہیں اس کی، 2 مضامین اس میں بتائے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں طلاق کے احکامات اس سے پہلے 2 ہجری میں نازل ہو چکے تھے، اور پھر 2 ہجری میں ہی سورہ طلاق میں ان احکامات کی تفصیل جو ہے وہ نازل ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورہ کو چھوٹی سورہ نساء کہا کرتے تھے۔ سورہ تغابن میں آخرت کی ہار جیت کی بات ہوئی، تو یہاں اسلامی معاشرے کی مضبوطی کے لیے خاندان کے ادارے کو مضبوط کرنے کی بات ہوئی ہے۔ اور مرکزی مضمون جب ہم اس سورہ کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان باہمی نفرت اور عداوت کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کا قائم کیا جانا ضروری ہے، تقوی کا اہتمام لازمی ہے، ورنہ قوموں پر عذاب آ جاتا ہے۔ اور اس سورہ میں جو مضامین بتائے گئے ہیں، 2 مضامین ہیں۔ ایک طلاق کے احکامات دیے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے طلاق دی جائے، عدت وغیرہ کا معاملہ بھی ہے کہ اس کا بھی حساب رکھا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، جب ان پر انسان خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر انسانوں کے لیے اس میں جو ہے وہ نقصان ہے۔ اور اس سورہ میں تقوی اختیار کرنے کے 6 فوائد بتائے گئے ہیں، یعنی جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، بیسیکلی خاص طور پہ طلاق کے احکامات کے بارے میں بات ہے، لیکن ان جنرل بھی تقوی کے فوائد کہ انسان مشکلات سے نکل جاتا ہے، وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، آسانیاں فراہم ہوتی ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، اور تقوی ذہانت اور عقل مندی کی دلیل ہے۔ تو اللہ کرے کہ اللہ کے احکامات کو ہم لوگ ماننے والے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورہ تحریم ہے۔ سورہ تحریم 8 یا 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، 12 آیات ہیں، 4 مضامین ہیں۔ سورہ طلاق میں جو ہے وہ یہ کہا گیا نا کہ نچاکی کی صورت میں نفرت اور تنگ دلی کی شکل میں اللہ کی حدود کی پاسداری کا حکم ہے، نفرت اور عداوت میں۔ اور یہاں پہ محبت میں، یعنی شدید محبت کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری کا حکم ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان محبت اور اعتماد کی صورت میں اللہ کی حدود کو قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ 4 گروپس میں شامل کیا گیا ہے۔ پہلا گروپ جو ہے وہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے پاس جو ہے وہ عصر کے ٹائم کے بعد جایا کرتے تھے، اور حضرت زینب کے پاس جو ہے وہ شہد آیا تو شہد کا شربت پینے کے لیے وہاں پہ رک جاتے تو ذرا زیادہ ٹائم لگتا، اور دوسری ازواج نے اس پہ جو ہے وہ آپس میں پلاننگ کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک پھول کا ایسا پھول ہے جس میں ذرا ساند ہوتی ہے، اگر شہد کی مکھی اس کا رس چوسے تو وہ شہد میں بھی اسمیل آ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نفاست پسند تھے، اور جب آپ اپنی باقی ازواج کے پاس گئے تو انہوں نے زیادہ تر نے یہی کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آئندہ سے میں وہ شہد استعمال نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز پہ جو ہے وہ کہا کہ پہلے پیراگراف میں بیوی کی محبت میں بھی حدود الہی کا لحاظ ضروری ہے، یعنی حدود جو جائز اور ناجائز کی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے مقرر کرنا۔
اس کے بعد اگلا اس کا ہے کہ اپنے علاوہ بیوی بچوں کے بارے میں بھی انسان کو فکر مند ہونا چاہیے. وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کی بہت مشہور آیت یہاں پہ ہے کہ انسان کو اپنے بیوی بچوں کی فکر بھی کرنی چاہیے اور خاندانی زندگی میں پھوٹ ڈالنے والوں کو لگام دی جائے. یہ تیسرا پیراگراف ہے. اور چوتھا پیراگراف ہے کہ میاں اور بیوی اپنے ایمان اور عمل کے مطابق جزا پائیں گے. اور یہاں پہ اس سورہ میں جو ہے وہ 4 خواتین کا ذکر کیا گیا ہے جن میں سے 2 کی ناکامی اور 2 کامیاب. کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے شوہروں کا ساتھ دینے کی بجائے دشمنوں کا ساتھ دیا جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو گئی. اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے جو فرعون کی بیوی تھی. دیکھیں وہ کتنے بہانے کر سکتی تھی, کتنی چیزیں رکھ سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں تو اس وجہ سے ایمان نہیں لا سکتی, میں اس وجہ سے ایمان پہ قائم نہیں رہ سکتی. لیکن دیکھیں کہ وہ ایمان پہ قائم رہی اور ان کی دعا بھی یہاں پہ آتی ہے, رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, اللہ جنت میں میرے لیے گھر بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیں. اور حضرت مریم علیہ السلام کی مثال ہے جنہوں نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی. اور ایک یہاں پہ سورہ آیت نمبر 6 اور 8 میں توبہ کا بیان ہے کہ انسان کو جو ہے وہ خالص توبہ کرے. سورہ 8 میں آیت نمبر 8 میں کہ خالص توبہ کرنے کا حکم دیا گیا. توبہ النصوح, ایسی توبہ جو ریاکاری سے پاک ہو, پچھلے گناہوں کا احساس ندامت ہو, اللہ سے مغفرت کی درخواست ہو اور دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ النصوح کرنے والا بنائے. اس سے اگلی ہماری سورہ ملک ہے. سورہ ملک مکی سورہ ہے, 30 آیات ہیں, 7 مضامین ہیں اور غالباً قیام مکہ کے دوسرے دور میں 490 میں نازل ہوئی. سورہ تحریم میں نور اور مغفرت کی دعا مانگی گئی تو سورہ ملک میں اس کی قبولیت کے شرائط بتا دی گئے. دعوت توحید کو قبول کرنے والے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے حقدار ہوں گے. اور اس سورہ کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے, توحید کے دلائل, توحید, رسالت اور آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں اور شرک کی تردید کی گئی ہے. سورہ ملک کے عزیز سسٹرز بہت سارے فضائل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ سورہ پڑھا کرتے تھے. جب تک یہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے سوتے نہیں تھے. اور ایک روایت یہ ہے کہ 30 آیات کی یہ سورت ایک آدمی کے حق میں مداخلت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں. اب ہمارے پاس یہ سوچنے کا مقام ہے کہ سوتے وقت اس کے پڑھنے میں کیا حکمت ہے. ایک وہ آرام سکون کا ٹائم ہوتا ہے, اس وقت انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ کیا میں جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا اس پر پورا اتر رہا ہوں یا نہیں اتر رہا. پھر ترمذی کی روایت ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ سورہ عذاب قبر کے لیے رکاوٹ اور نجات دینے والی ہے. تو عذاب قبر کے لیے بھی رکاوٹ اور نجات اسی لحاظ سے دینے والی ہے کہ انسان اس کو پڑھ کے توحید کے دلائل اور توحید آخرت کے دلائل کو مانتا ہے اور اپنی زندگی کو سیدھے رخ پہ لگاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب قبر کا ذکر آتا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے, آخرت کے ذکر سے بھی زیادہ قبر کے ذکر سے آپ ڈرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہی تو پہلی منزل ہے. اور اگر عزیز بہنوں کوشش کریں اس سورہ کو یاد کر لیں, کئی لوگوں کو یاد بھی ہوگی, جب یاد ہوتی ہے نا تو پھر ہم پڑھ سکتے ہیں. ہم بے شک لیٹے بھی ہوئے ہیں, قرآن ہمارے سامنے نہیں بھی ہے, پھر بھی ہم پڑھ لیں گے اور اس کی فضیلت کو انشاءاللہ حاصل کر لیں گے. مضامین جب ہم دیکھتے ہیں تو تخلیق انسانی کا مقصد یہاں پہ رکھ دیا گیا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیراگراف میں بتا دیا کہ دعوت توحید اور مقصد تخلیق انسانی, انسان کو کیوں پیدا کیا گیا. یہی سیکنڈ آیت ہماری آیا آف دا ڈے ہوگی, وہاں پہ انشاءاللہ میں اس کی ڈیٹیل رکھوں گی آپ کے سامنے. اور منکرین دعوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رسالت کو انکار کرنے والے ہیں, ان کا انجام بتایا گیا ہے. مومنین کا جو ہے وہ ان کا انجام بتایا گیا ہے. توحید کے اسباب کے دلائل یہاں پہ دیے گئے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری حاجتیں پوری کرتا ہے, کون ہے جو تمہیں تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے. اور منکرین آخرت اور توحید سے مباحثہ کیا گیا ہے, جو نہیں مانتے توحید اور آخرت کو. کافروں کو جو ہے نہ ماننے والوں کو جو ہے وہ قیامت کے دن کی سختی کے بارے میں آیات ہیں یہاں پہ, اور توحید اور تردید شرک کی آیات یہاں پہ ہیں. سو اس سورہ میں منکرین کا انجام بتایا گیا, اور یہ بہت ایک لرزا دینے والی آیت ہے کہ وہ لوگ کہیں گے لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر, کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے
تو ہم بھڑکتی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے لوگوں سے، ہمیں ہدایت حاصل کرنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اور پھر اس سے اگلی آیت کہ جو لوگ بے دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ سورہ ہماری سورہ القلم ہے، مکی سورہ ہے، 52 آیات ہیں، 7 مضامین ہیں اس میں، 5 نبی میں نازل ہوئی ہے جب مخالفت عروج پہ تھی۔ سورہ ملک میں اسلام کی دعوت کا خلاصہ دیا گیا ہے، تو یہاں اس صورت میں کافر قیادت کی اطاعت کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ مرکزی مضمون جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ دنیاوی عذاب سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو جھٹلانے کی سزا دنیاوی اور اخروی دونوں عذاب ہیں، اور ساتھ میں مسلمین صالحین اور مجرمین کا مختلف انجام بتایا گیا ہے۔ صالح قیادت کی اوصاف ہیں، اس کو جو ہے وہ 7 مضامین میں تقسیم کیا گیا ہے۔ صالح قیادت کی اوصاف اور اچھے اور برے لوگ برابر نہیں ہو سکتے، یہ پہلا پیراگراف ہے۔ دوسرے میں کافر اور فاسق قیادت کے اخلاق و داب بتائے گئے ہیں۔ تیسرے میں باغ والوں کا قصہ ہے جو مجرمین کا انجام ہے۔ چوتھا پیراگراف مرکزی مضمون اس سورہ کا جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ہے، اور 5ویں پیراگراف میں متقین کا انجام ہے، مجرمین اور مسلمین کا یعنی ماننے والوں کا اور نہ ماننے والوں کا مختلف انجام، اور 6 پیراگراف میں جلد بازی سے بچنے کا حکم، اور 7ویں میں قرآن کی حقیقت بتا دی گئی۔ صالح قیادت کے اوصاف یہاں پہ رکھے گئے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آئی ہے آیت نمبر 4 میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ قرآن آپ کا اخلاق تھا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کس حد تک پیروی کرتی ہیں، یہ ہمارے لیے ایک کویسچن ہوگا۔ پھر اس کے بعد کافر اور فاسق قیادت کی اوصاف جو بتائے گئے ہیں وہ یہ کہ تانے دینے والے، بہت قسمیں کھانے والے، دھوکہ دہی کرنے والے، ظلم اور زیادتی کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت رکھی کہ قرآن جو ہے یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، ذکر للعالمین ہے۔ اگلی سورہ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی سورہ ہماری سورہ الحاقہ ہے۔ سورہ الحاقہ مکی سورت ہے، 52 آیات ہیں اس کی، اور 7 مضامین ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا کہ الحاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور سورہ الحاقہ جو ہے وہ اعلان عام کے بعد 4 یا 5 نبی میں نازل ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات کی بچھاڑ ہو رہی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر سب سے پہلے سورہ الحاقہ کی آیات نے ہی اثر کیا تھا۔ پھر جیسے پیچھے ہم سورہ القلم میں دیکھ کے آئے کہ باغ والوں پر دنیاوی عذاب کا ذکر ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ 5 قوموں کے دنیاوی عذاب کا ذکر ہے سورہ الحاقہ میں۔ مرکزی مضمون جب ہم اس کا دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لا کر اعمال صالح اختیار کریں تاکہ اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جا سکے۔ تو شروع کی آیات میں پہلے قیامت سے کا انذار ہے، انذار قیامت ہے پہلے گروپ میں۔ دوسرے گروپ میں جو پچھلی قوموں کا جو ہے وہ انجام، عبرتناک انجام اور ان کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ تیسرے گروپ میں قیامت کے مناظر بتائے گئے۔ چوتھے گروپ میں نیک لوگوں کے اعمال نامے اور ان کا انجام بتایا گیا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، خوشی محسوس کریں گے اور وہ دوسروں کے بتائیں گے، ہاؤ مقرؤ کتابی، آؤ میرا دیکھو میرا نامہ اعمال۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے، ہم اس کو اپنے پیارے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں کامیاب ہو گئی۔ اور وہیں پہ 5ویں پیراگراف میں برے لوگوں کے اعمال نامے کا اور اس کے انجام کا ذکر ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ایک یہ کہ وہ لینا ہی نہیں چاہیں گے، وہ اپنے ہاتھ پیچھے کریں گے تو ان کو جو ہے وہ پکڑا دیا جائے گا زبردستی، اور وہ اس سے جو ہے وہ ریگریٹ کریں گے اور پچھتائیں گے اس موقع پہ۔ پھر اس کے بعد اگلے پیراگراف میں قرآن کا تعارف دیا گیا ہے کہ قرآن کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے، اور اس سے اگلے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کی بے ابی کا اعتراف کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یعنی جب یہ آیت یہاں پہ آتی ہے نا 52 میں، فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، تو تسبیحات کرنے کے فوائد سسٹرز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ تسبیحات کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟
جنت کی نعمتوں میں اضافے کا باعث ہے، یعنی جب ہم تسبیحات کرتے ہیں جنت میں ہمارے لیے درخت لگتے ہیں، جنت میں ہمارے لیے خزانے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے، انسان کی سوچ پاکیزہ رہتی ہے۔ تسبیحات فاطمہ جو بتائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بتائیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ گھر کے کاموں سے تھکن کا علاج ہے، انسان غلط سوچوں اور وسوسوں سے بچ جاتا ہے۔ تو ہم بھی کچن میں کام کرتے ہوئے، خاص طور پہ جب ہمارے پاس بہت سارا ٹائم ہوتا ہے، یا اور گھر کے کسی حصے میں کام کرتے ہوئے جب ہم کچھ بول نہیں رہے ہوتے، کچھ کر نہیں، یعنی ہماری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر اس ٹائم پہ ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی بات رکھنا چاہوں گی کہ صبح و شام کے اذکار کا ضرور اہتمام کیا کریں، وہ اس سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس سے اگلی سورہ دیکھتے ہیں، سورہ المعارج ہے اگلی سورہ، 590 میں نازل ہوئی، اس زمانے میں جس میں سورہ الحاقہ نازل ہوئی تھی۔ پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا کہ قریش کی قیادت مسکینوں کے حقوق جو ہیں وہ اس سے غافل ہے اور بخل کرتی ہیں، تو یہاں پہ اس سورہ میں مجرمین کا احوال بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا وقت آ کے پوچھتے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے اہل ایمان کی طرح اپنی ذات میں اعلیٰ صفات پیدا کریں، اور بخل سے بچنے کی جو ہے وہ کی گئی ہے، یہاں پہ ہدایت کی گئی ہے۔ 5 گروپس میں اس کو تقسیم کیا گیا، اور بیسیکلی زیادہ قیامت کا اور دوزخ کا احوال جو ہیں وہ بتائے گئے، اور پھر آخر میں بخل سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ اہل ایمان کی 9 صفات یہاں پہ جو ہیں وہ اس سورہ میں رکھی گئی ہیں۔ اس سے پہلے نفس انسانی کی عیوب بتائے گئے ہیں کہ انسان بڑا مایوس ہو جاتا ہے فوراً سے، اور جب اس کو خوشی ملتی ہے تو اکڑانے لگتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، اور اللہ کے بخشے ہوئے مال پہ سام کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور بخل کرتا ہے۔ اور جو صفات بتائی گئی ہیں مومنین کی، وہ میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ دوبارہ بھی ان آیات کو کھول کے پڑھیں، آیت نمبر 22 سے 34 تک جو ہے یہ صفات ہیں مومنین کی، اور یہ نماز سے شروع ہوتی ہیں اور نماز بھی ختم ہوتی ہیں کہ انسان نماز کی پابندی کرنے والا ہو۔ یہ آپ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ پڑھیں گے ان کو۔ آگے چلتے ہیں سورہ نوح۔ سورہ نوح میں جو ہے مکی صورت ہے، 28 آیات ہیں، 5 مضامین بتائے گئے ہیں۔ کتابی ربط جو ہے پچھلے سورہ میں جو ہے وہ 9 مسلم صحابہ کو جو ہے سورہ معارج میں جو ہے قیامت کے مناظر اور بخل جو ہے انسان کا انجام بتایا گیا، بخل کرنے والوں کا، اور یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال سامنے رکھ کے ہدایت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، مرکزی مضمون ہم اس سورہ کا دیکھیں تو توحید اور آخرت کی جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کا کام جاری رہنا چاہیے، یعنی یہ دن رات اور استغفار کی طرف مائل کیا گیا ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی تقریباً تمام زندگی کی جو تبلیغی کوششیں تھیں وہ اس پورے سورہ میں اس کے 5 پیراگراف میں ڈیٹیل کے ساتھ بتائی گئیں۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے استغفار کے فوائد رکھوں گی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قحط کے موقع پہ حضرت عمر بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے اور صرف استغفار پہ اکتفا فرمایا، تو لوگوں نے عرض کیا کہ اے میرے مومنین، آپ نے بارش کے لیے تو دعا ہی نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے۔ پھر سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 تک پڑھی، اور اس کے بعد ایک واقعہ ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص آیا، اس نے خشک سالی کی شکایت کی، تو آپ نے اس سے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، آپ نے اس سے کہا استغفار کیا کرو۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے زمین کی پیداوار کی کمی کی شکایت کی، اس سے کہا استغفار کیا کرو۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا، ہر کسی کی مختلف شکایات تھیں اور آپ نے ایک ہی علاج اس کا بتا دیا۔ تو اس پہ انہوں نے جواب دے سورہ نوح کی یہ آیات جو ہیں وہ پڑھی کہ استغفار ہی تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ اللہ کرے کہ ہم استغفار کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے والے ہوں، اور اپنی پریشانیوں کا حل استغفار میں تلاش کریں۔ اس سے اگلی ہماری آج کی آخری سورہ سورہ جن ہے۔ سورہ جن جو ہے وہ مکی سورہ ہے، 28 آیات ہیں، 1090 میں ہی کسی زمانے میں نازل ہوئی، اور اس کے بارے میں جو ایک حدیث کی روایت آتی ہے وہ سامنے رکھوں گی، بخاری اور مسلم میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بازار عکاظ میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلا کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، اور اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرا تھا، انہوں نے تلاوت سنی اور وہ اس پہ ایمان لے آئے۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کی طویل دعوت کی زندگی ہمارے سامنے آتی ہے،
تو سورہ جن میں جنات کی قبول اسلام کا ذکر ہے، یعنی انہوں نے مرکزی مضمون اس سورہ کا ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ہر صلاحیت رکھنے والا قرآن سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ جن ہو چاہے انسان۔ پھر قرآن کی روشنی میں شرک سے کنارہ کشی اختیار کر کے خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے اس سورہ میں، اور دعوت و تبلیغ کا ذکر بھی کیا گیا، جیسے جنوں کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ انہوں نے سنا اور پھر جا کے انہوں نے اپنے وادی میں لوگوں میں اس کا ذکر کیا، اور اس کا جو ہے دنیاوی فوائد بھی توحید پہ قائم رہنے کے اخروی فوائد بھی ہوتے ہیں اور دنیاوی فوائد بھی ہوتے ہیں۔ آج کی آیا آف دا ڈے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی ہماری آیا آف دا ڈے جو ہے وہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا۔ یعنی زندگی اور موت کی اصل حقیقت بتا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر کیا، یعنی جب ہماری موت ہو جائے گی تو بعد کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے اصل زندگی ہے، اور یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ آزمائش ہے، وہ ایک ٹیسٹ ہے، اس ٹیسٹ کے لیے ہم اس دنیا میں موجود ہیں، اور پھر اس میں کامیابی کا معیار اللہ نے بتا دیا کہ جو احسن عمل کرتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ جو زیادہ عمل کرتا ہے۔ اور عزیز بہنوں، آپ کو پتا ہوگا کہ اعمال کی گنتی نہیں کی جائے گی، اس کو گنا نہیں جائے گا کہ اچھا فلاں نے 10 روزے رکھے ہیں، 10 نوافل پڑھے ہیں، 100 نوافل پڑھے ہیں، کیا ہوگا؟ ان کو گنتی نہیں کی جائے گی، تولا جائے گا، میئر کیا جائے گا ان کا وزن، اور اعمال کا وزن نیتوں کے خلوص کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یعنی جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا ہی اس عمل کا وزن زیادہ ہوگا، اور جتنی خراب نیت ہوگی اتنا ہی وہ عمل جو ہے وہ نکارہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین اعمال کرنے والے ہوں، ایسے اعمال کرنے والے ہوں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا بہترین اجر دے سکے۔ جزاک اللہ خیر۔